learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 231। वइज़ और जब तलक तुमुन्निसाअ तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बलगना फिर वो पहुँचे अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, यानी जब आप अपनी बीवियों को एक या दो तलाक दे चुको फिर वो अपनी इद्दत पूरी करने के करीब हों, फ़अम्सिकुहुन्ना तो रोक लो उन्हें, बिमारूफिन भले तरीके से। अच्छे तरीके से रोकने से मुराद ये है कि उनको बसाने के लिए रजू करें और उनके हकूक पूरे करें। औ या सर्रिहुहुन्ना रुखसत कर दो उन्हें, बिमारूफिन भले तरीके से। भले तरीके से छोड़ने से मुराद ये है कि रजू किए और नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दें और उसका हक यानी हक महर उसको दे दें। उसको तहाइफ में जो कुछ दे चुके हों उसका जहेज़, उसकी जायदाद या इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा देकर बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करें, जैसे किसी मेहमान को रुखसत किया जाता है। वला और ना तुमसिकुहुन्ना तुम रोके रखो उन्हें, दिरारन तकलीफ देने के लिए, लितअतदू ताकि तुम ज्यादती करो। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ना रोको कि तुम ज्यादती करो, यानी हलाल से तजावुज़ करके हराम में ना जाओ। हलाल से मुराद अच्छे तरीके से बीवी को रोकना है और हराम से मुराद उसको नुकसान पहुंचाना है। वमन और जो कोई यफ़अलु करेगा ज़ालिका ऐसा, फ़क़द ज़लमा तो यकीनन उसने जुल्म किया, नफ्सहु अपने नफ्स पर। जो ऐसा करेगा यानी अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाए या उसे हक ना दे तो नुकसान उसी की तरफ लौटेगा जिसने नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। जो अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करता है वो अपने आप को अल्लाह ताला की नाराज़गी के लिए पेश करके फिर जालिमों में हो जाता है और अपने आप को शदीद अजाब का मुस्तहिक बना लेता है। इस तरह वो असल में अपनी ही जान पर जुल्म करता है। वला और ना तत्ताखीज़ू तुम बनाओ आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को हुज़ुवन मजाक। अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाने से मुराद ये है कि औरत को तकलीफ देने की गर्ज से तलाक देना और रजू करना। रजू महज उसको सताने और नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ना हो, क्योंकि ऐसा करना जुल्म है और अल्लाह ताला के अहकाम से मजाक करना है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी मसनद में रिवायत किया है कि एक आदमी तलाक देता था, फिर उसके बाद कहता कि मैं तो खेल रहा हूँ, और गुलाम को आज़ाद करता और कहता कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि अल्लाह ताला के अहकाम को मजाक ना बनाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 काम ऐसे हैं जो चाहे संजीदगी से किए जाएं या मजाक की नीयत से वो नाफिजुल अमल होते हैं: निकाह, तलाक और बीवी से रजू करना। अबू दाऊद 2194, तिरमज़ी 1184। अल्लाह ताला के अहकामात की फर्माबरदारी ना करना दरअसल उनका मजाक उड़ाना है। मसलन बीवी को नुकसान पहुंचाने की खातिर रोकना या जुदा रखना या 3 तलाक एक ही बार दे देना, जबकि अल्लाह ताला ने अलग अलग तलाक देने का तरीका मुकर्रर फरमाया है। वज़कुरू और याद करो निअमतल्लाही अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है। वज़कुरू और याद करो, ज़ुबान से याद करने के लिए उसकी हम्द सना करो, दिल से उसे याद करने के लिए इकरार करो और अपने आज़ा के ज़रिए अल्लाह ताला की अताअत में मसरूफ़ रहो। नेमत से यहाँ मुराद इस्लाम है। वमा और जो अनज़ला नाजिल किया अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब से, वल हिकमती और हिकमत से, और जो उसने तुम पर नाजिल किया। किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या ईज़ुकुम बिही, वो तुम्हें इसके साथ नसीहत करता है जो उसने नाजिल किया कि उसके अहकामात की मुखालफत से बाज आ जाओ। वो तुम्हें किताब और हिकमत के ज़रिए से नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो। व अलमु और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने से डरने का हुक्म दिया है ताकि लोग उसकी नाफरमानी से बच जाएं। कुरान का ख़ास अंदाज़े बयान है कि हर कानून के पीछे अल्लाह ताला का खौफ और आखिरत का हिसाब याद दिलाया जाता है ताकि मोमिन के अंदर खौफ और ख़बरदारी को पैदा किया जाए और उसे सच्चाई और हुस्न सलूक इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए। वइज़ और जब तलक तुमुन्निसाअ तुम तलाक दे दो अपनी औरतों को, फ़बलगना और वो पहुंच जाएं आजलहुन्ना अपनी मुद्दत को। और जब तुम औरतों को तलाक दो, एक या दो, और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए यानी अपनी इद्दत को पूरा कर ले। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये आयत इसके बारे में है जो अपनी औरत को 1 या 2 तलाक़ें देता है, फिर उसकी इद्दत गुजर जाती है, फिर दोनों बाहमी रजामंदी से नया निकाह करना चाहते हैं, लेकिन औरत के वली मज़ाहमत करते हैं
اللہ تعالیٰ نے انہیں مزاحمت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن کثیر۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر انکار کیا، مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی، تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ صحیح بخاری 4529۔ فلا تو نہ تعدلوہن، ان کو روکو، این کہنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں بالمعروفی اچھے طریقے سے، یعنی طلاق پر غصے اور نفرت کی وجہ سے میاں بیوی کو دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکیں جبکہ وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر، اس کے عذابوں پر اور جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ ذالکہ یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ، من کانا اس کو جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ یہ ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نکاح سے روکنے اور مشکل میں ڈالنے سے بچنے کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اس نصیحت کو وہی قبول کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی جانب توجہ دلا کر نکاح میں رکاوٹ بننے سے روکا گیا ہے کہ ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ ذالکم یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، و اطہروا اور زیادہ پاک ہے، یعنی عورت کا نکاح کی تجدید کرنا تمہارے لیے اس سے زیادہ پاک اور نفع مند ہے جو عورت کا ولی سمجھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ شوہر اور بیوی کے دوبارہ نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں بنو گے تو آپ کے دلی معاملات پاکیزہ رہیں گے، تلخیاں دور ہو جائیں گی، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تمہارے لیے بہترین تزکیہ اور پاکیزگی کا ذریعہ یہی ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس چیز میں لوگوں کے لیے نفع اور اصلاح ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم تو اپنی لا علمی کو بھی نہیں جانتے، یعنی اگر ولی سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے میں شوہر اور بیوی کی مصلحت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کیونکہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے اور تمہارے بھلے کا تم سے زیادہ اسی کو علم ہے۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم کہ وہ پورا کرے، الرضاعۃ رضاعت کی مدت کو، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حولینی کاملینی پورے 2 سال، لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ یعنی اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے، مثلا یہ کہ اگر ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو، یا اگر ماں پریگننٹ ہو جائے اور بچے کو پھر دودھ چھڑانے کی نوبت آئے، تو ایسی صورت پہ دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا اور یہ ضروری نہیں رہے گا کہ بچے کو ضرور 2 سال دودھ پلایا جائے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور بچے کے باپ پر ہے، رزقهن کھانا ان عورتوں کا، وَكِسْوَتُهن اور ان کا لباس، بالمعروفی بھلے طریقے سے۔ بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی ماں کا نان و نفقہ اور لباس واجب ہے۔ اس حکم میں دودھ پلانے والی ماں کا حق جو نکاح میں ہو یا طلاق یافتہ ہو دونوں شامل ہیں، اور یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے۔ لا تکلف نہ تکلیف دیا جائے نفس کوئی نفس، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ دین کا یہ اصول ہے کہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ بات اس حوالے سے کی گئی ہے کہ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اس کی جو اس نے اسے دیا۔ سورہ الطلاق آیت 7۔ یعنی کسی غریب کو مالدار جیسا نان و نفقہ دینے کا پابند نہیں کیا جائے گا اور نہ ایسے شخص کو جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ لا تدارا نہ نقصان پہنچایا جائے والداتن والدہ کو، بوالدیہا اس کے بچے کی وجہ سے۔ ماں کو تکلیف پہنچانے سے مراد ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دیا جائے یا ماں کو نان و نفقہ، لباس اور اجرت وغیرہ جیسے واجبات ادا نہ کیے جائیں اور اسے زبردستی دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ یونس نے ظاہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرے۔ صحیح بخاری۔ ولا اور نہ مولود لہ والدہ کو بوالدیہ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے
لیے ماں بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس اجرت سے زیادہ مطالبہ کرے جتنا اس کا حق ہے، اور اسی طرح کے مزید نقصانات ہیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ اور وارث پر بھی ہے، مثل ذَلِكَ اسی کے جیسی۔ وارث پر اس جیسی ذمہ داری ہونے سے مراد یہ ہے کہ باپ کے وفات پا جانے کے بعد یہ ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ بچے کی پرورش متاثر نہ ہو اور ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جب بچے کا باپ بھی نہ ہو اور مال بھی نہ ہو تو بچے کے وارث پر دودھ پلانے والی کا نان و نفقہ واجب ہے جو باپ پر ہوتا ہے۔ فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لے فصالاً دودھ چھڑانے کا انترادن باہمی رضامندی سے منہما ان دونوں کی وتشاورن اور باہم مشورے سے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر۔ پھر اگر دونوں چاہیں یعنی بچے کے ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں یعنی 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر بچے کی مصلحت ہو اور دونوں راضی ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماں اپنی آزاد مرضی سے 2 سال سے پہلے دودھ نہیں چھڑا سکتی، ماں باپ باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے مخصوص حالات میں دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کرو تم ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر اذا سلمتم جب سپرد کر دو تم ما آتیتم جو دینا تھا تم نے بالمعروفی بھلے طریقے سے۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ یعنی اگر تم نقصان پہنچائے بغیر بچے کی ماں کی بجائے کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو دودھ پلانے والی عورت کو اچھے طریقے کے مطابق ان کی اجرت عطا کر دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر ماں باپ اس پر راضی ہو جائیں کہ ماں کسی عذر کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر کی وجہ سے دودھ نہیں پلوا سکتا اور دونوں کسی اور عورت سے دودھ پلوانے پر راضی ہوں اور باپ طلاق یافتہ ماں کو معروف کے مطابق اجرت ادا کر چکا ہو تو پھر کسی اور عورت سے دودھ پلوانے میں کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی بھی تمہارا قول اور فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔ والذین اور وہ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یتربصن وہ انتظار میں رکھے بھی انفسہن اپنے آپ کو 4 اشہر 4 مہینے و عشرا اور 10 دن۔ شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے خواہ مرنے والے نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو یا نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ 4 مہینے میں پریگننسی پرومیننٹ ہو جاتی ہے۔ شوہر کی وفات کے وقت جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھی اسی میں رہے گی، کسی ضرورت کے بغیر وہاں سے وہ نہیں نکل سکتی۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت سرما لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ خوشبو استعمال کرے۔ صحیح بخاری 5342۔ انتظار میں رہنے سے مراد محض نکاح سے رکنا نہیں ہے بلکہ زینت سے بھی رکنا ہے۔ فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچے اجلہن اپنی عدت کو فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروفی معروف طریقے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ عدت کے بعد اجازت اور مشورے سے ولی کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو خبیر پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے اور تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔